बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो जिसको अपनी ताकत समझते थे और जिसको वो अपनी ताकत समझते हैं, वो उस ताकत का कला कमा पाकिस्तान की रियासत ने करने का फ़ैसला कर लिया है। कल रात को जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो तकरीब हलफ बरदारी थी उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शरीक नहीं हुए थे। वो शरीक क्यों नहीं हुए थे और उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सारी जो है वो गुफ्तगू ये जो हम करेंगे वो उसी पर मुश्तमिल होगी। और इमरान खान साहब की असल ताकत क्या थी, वो क्या है और इस वक्त रियासत उसका कला कमा कर रही है, कैसे कर रही है और ये काम कब से शुरू हो गया था, ये पूरी डिटेल है। और बड़ी इसको आपने थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना ठंडे दिल के साथ सुनना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं की जा सकती। जो सूरत हाल है वो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि अभी इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म ही हुआ था, यानी कि वो जो था ना जी 9 अप्रैल को हुआ था ना जी, 9 अप्रैल की रात को जब 10 अप्रैल शुरू हुआ था, तो 10 अप्रैल जब कैलेंडर में 10 अप्रैल स्टार्ट हुआ उसी वक्त पाकिस्तान की रियासती मशीनरी हरकत में आ चुकी थी। और उनका पहला, आप जानते हैं कि उनका पहला जो टारगेट था वो उन्होंने रेड किया था, वो किया था डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के यहाँ। और वो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब जो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम के कमांडर कह लें, सरकर्दा लीडर कह लें, या उसको आप फोकल पर्सन वैसे उनके पास था, सब जो टाइटल था प्राइम मिनिस्टर का। और 430 मिलियन के करीब, यानी कि 4 करोड़ 30 लाख के करीब इस सोशल मीडिया टीम की, जो कि 5-7 लोग हैं, मशवानी इस तरह करके 2-4 लोग और हैं जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड थे। और उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि वो लोगों की जहन साजी के लिए सोशल मीडिया का हथियार इस्तेमाल करते थे। शुरू में उन्होंने जब मतलब कह लें कि सेम पेज था और सेम पेज के दौरान उनका इस मीडिया सेल का या सोशल मीडिया टीम का जो बुनियादी जो फ़र्ज़ था वो ये था कि किस तरह उन्होंने अपने इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफीन हैं उनको किस तरह गद्दार करार देना है, किस तरह लोगों को ये बावर कराना है कि जो ये वाले लोग हैं ये चोर लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। और फिर जब मतलब वो हमने उसका सारा असर देख लिया, ये जो जहर भरा गया लोगों के ज़हनों में प्रोपेगेंडे के ज़रिए, वो हमने असर सारा देखा। फिर जब 6 अक्टूबर हो गया तो फिर इमरान खान साहब का जो टारगेट है वो तब्दील हो गया। इसलिए उनकी सोशल मीडिया टीम ने पाकिस्तान की रियासती ओहदेदार हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और ये बावर कराना शुरू कर दिया, लोगों की जहन साजी करना शुरू कर दी, लोगों के जहनों को ख़राब करना शुरू कर दिया कि ये बेसिकली सारे के सारे अमेरिकन एजेंट हैं। अमेरिका जो इनको कहता है ये वो करते हैं, ये तनख्वाहें पाकिस्तान की लेते हैं, ये वर्दी पाकिस्तान की पहनते हैं, लेकिन ये सारा कुछ अमेरिका के इशारे के ऊपर करते हैं। और एक मुहिब्बे वतन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ऐसा आया है जो अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं कर रहा। अब देखें प्रोपेगेंडे का जो होता, और उसके ख़िलाफ़ पूरी की पूरी रियासत भी हो गई है और ये सारे चोर लुटेरे उसके ख़िलाफ़ मिल गए हैं। तो अब मसला ये है कि जो प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि हक़ाइक़ दबे रह जाते हैं, हक़ाइक़ पीछे चले जाते हैं। जो लॉजिक होती है वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते, लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। उसका नतीजा क्या निकला? ना सिर्फ आम पाकिस्तानी इसका शिकार हुए, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया, जो नैरेटिव बनाना शुरू किया, जो लोगों की ज़हन साजी करनी शुरू की, जो लोगों के ज़हनों को ख़राब करना शुरू किया, डिट्रैक्ट करना शुरू किया। हालांकि इसके ऊपर बड़े दलाइल दिए जा सकते हैं कि जी कि इमरान खान साहब ने तो खुद ये काम किए थे, अमेरिका के कहने के ऊपर किए थे, लेकिन ये बातें लोगों को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रोपेगेंडा होता ही इसलिए है कि सच छुप जाए और जो झूठ है वो गालिब आ जाए। तो ना सिर्फ पाकिस्तान के आम सादा लो अवाम इस प्रोपेगेंडे का शदीद तरीन शिकार हुए, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े ज़िम्मेदार, बल्कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर और मतलब वकला,
اور کیا مطلب زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا جو ان سے متاثر نہ ہوا ہو اس پروپیگنڈے سے. دن رات پروپیگنڈے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی کہ آپ ایک بات مسلسل کہتے رہیں, مختلف طریقوں سے کہتے رہیں, مختلف الفاظ سے کہتے رہیں, بار بار لوگوں کے ذہن پہ ہیمر کرتے رہیں. اس کے اوپر بڑی بڑی سٹڈیز ہیں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ پروپیگنڈے سے کتنی جلدی متاثر ہوتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا تو خیر اس طرح سے نہیں ہوئی, لیکن پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی سلامتی پر مامور ادارے ہیں, ان کے اہلکار, ان کے افسرانوں کی بھی ایک کثیر تعداد اس کا شکار ہوئی. اور اب اس کی ایک پولیٹیکل اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. میں وہ اس وقت دیکھے تو میں زیادہ کسی کا برا دل پہلے ہی ہے اور اس کو مزید برا نہیں کرنا چاہتا, تو حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ عمران خان صاحب جب کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی خوش ہو رہے تھے جن کو اب نقصان پہنچ رہا ہے. تو ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کو پتہ تھا, اور عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹوں کے اوپر ریاست بعد میں جائے گی, ان کی کرپشن کے اوپر بعد میں جایا جائے گا, ان کے اوپر جو الزامات علیم خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب اور دوسرے تیسرے لوگ اور بھی بہت سے لوگ, اور پھر جو شواہد بھی موجود ہیں, وہ جو ہاروں والی بات میں نے نہیں کی, علیم خان صاحب نے کی ہے. اسی فورم کے اوپر آپ نے آڈیو بھی وہ والی سنی ہوئی ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹایا کس وجہ سے گیا تھا, کیونکہ انہوں نے جا کے رپورٹ کیا تھا کہ آپ کے گھر میں ملک ریاض صاحب نے کچھ ہار بھیجے ہیں, 1-2 نیکلس بھیجے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہ یہ اس نے اپنی لیمٹس کراس کی ہیں, یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا. تو میں جو بات یہ پوائنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی جو کرپشن ہے اس کے اوپر دھیان بعد میں جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ تھا, ان کو پتہ تھا کہ دھیان کہاں پہ جائے گا, ان کو پتہ تھا. اس لیے انہوں نے ڈاکٹر ارسلان افتخار کو جو ہی وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے ان کو آگے پیچھے کر دیا. وہ آگے پیچھے ہو گئے, لیکن اس کے باوجود ابھی پاکستان میں حکومت کوئی نہیں بنی, لیکن ریاست حرکت میں آئی. اور جو یہ میڈیا سیل تھے, ان کے جو گیجٹس تھے, جو ان کے موبائل, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ سارا کچھ جو تھا انہوں نے اکٹھا کیا. اور پھر کڑیاں جا کے آنٹیریو تک مل رہی ہیں, کینیڈا تک مل رہی ہیں کہ وہاں پر بھی بیٹھ کے لوگ پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے. اور یہ 6 اکتوبر کے بعد اچانک سے پاکستان کے اندر ٹرینڈ چلنے شروع ہوئے. جنرل باجوہ صاحب کے خلاف چلنے شروع ہوئے, ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف چلنا شروع ہوئے, ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف چلنا شروع ہوئے, سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف چلنا شروع ہوئے. تو سیاسی اختلاف میں بار بار کہتا ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آپ ایک ٹرینڈ چلائیں, سیٹ کریں کہ باجوہ یہ, ڈی جی آئی ایس آئی امریکہ کا وہ, مطلب اس طرح کے ٹرینڈ, تو فلاں کو ہٹاؤ فلاں کو لاؤ, اس طرح کے ٹرینڈ. اور یہ بنیادی طور پر تو یہ ریاست کے اوپر حملہ ہے جو عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم نے کیا. آج یہ یعنی گورنمنٹ بننے کے بعد ایک لیگل کور چونکہ حاصل ہو چکا ہے, ایف آئی اے نے سوشل میڈیا کی یہ جو ٹیمیں تھیں ان کے اوپر لوکیٹ, وہ پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں, وہ کون لوگ ہیں, ریڈ کرنے شروع کیے. اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے نے پورے پاکستان سے, یعنی پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی, ملتان اور راول پنڈی, اور ابھی پاکستان کے چھوٹے شہر بھی نکلنے ہیں رحیم خان ٹائپ کے, وہاں پر بھی اس طرح کے جو ہے نا جی وہ سیل بنے ہوئے ہیں جو 1-2 افراد پر مشتمل ہیں, اور ایک بندہ جو ہے وہ 1500 2,000 500 اکاؤنٹ چلا رہا ہے. تو تقریباً ان شہروں سے 67 کے قریب عمران خان صاحب کے لوگ پکڑے گئے ہیں, جن میں سے ایک بندے کا نام مقصود عارف جو لاہور سبزہ زار سے گرفتار کیا گیا ہے, وہ پکڑ کر اس کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے. اب پی ٹی آئی چونکہ پتہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے اس میں پتہ ہے نہ صرف عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے, بلکہ جو اس سوشل میڈیا ٹیم کو ہدایات دیتے تھے ان کی ایویڈنس ہوگی, ان کی چیزیں ہوں گی, یہ ساری کی ساری ایویڈنس جو ہے وہ آ رہی ہے. تو پتہ ہے کہ اب پھندا جو ہے وہ آخری جو پھندا ہے اس میں, یعنی جب انٹیروگیشن ہونی ہے تو عمران خان صاحب کا کھرا ان کے گھر تک جانا ہے, عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے اس میں. تو اس لیے اس وقت سراپا احتجاج ہے پوری کی پوری پی ٹی آئی.
آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر ارسلان افتخار کی گرفتاری کے اوپر جو گل صاحب ہیں، کیا شہباز گل صاحب، شفقت محمود اور پتہ نہیں کس کس نے بڑا واویلا کیا تھا کہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ غدار نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا جو پیٹنا ہے، سر پیٹنا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات اینڈ پہ عمران خان صاحب کے گلے پڑنی ہے. تو اب صورتحال، یہ فون آ گیا تھا، میں اس کو کاٹ رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنرل باجوہ، سپریم کورٹ کے ججوں اور سیاسی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو قسمت میں ذلیل ہونا لکھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے ریاست پاکستان کے اوپر حملے کیے ہیں. اور جب آپ اس کا سادہ سا اصول ہے کہ بہت سے ہمارے جو جذباتی نیوٹرل اور جو ہم کہتے ہیں نا لبرل لوگ ہیں، وہ شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ طے ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈسپلن فورس کی کمانڈ کے اوپر اس طرح کی مہم شروع کر دیں گے اس کے خلاف، اور اس طرح کے طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فورس ہوتی ہے، وہ فورس کی جو کہہ لیں کہ لائلٹی جو ہوتی ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، یا ان کے ذہن میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے. میں اس پر زیادہ بات کر کے مطلب کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے اس بات کرنے کا. مطلب ایک ڈسکریڈٹ کر دینا کسی بھی فورس کی کمانڈ کو، یہ کسی ادارے کے ساتھ دشمنی نبھانے کے مترادف ہے، اور کسی بھی ملک کی فوج کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا بیسکلی تو اس کی سلامتی کے اوپر حملہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے ان کی انکوائری نہیں کر رہا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پیکا قانون کا سیکشن 20 ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، بلکہ پورے کا پورا پیکا ہی. تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. ہمایوں سندھو صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈی آئی جی ہیں، وہ اس سارے معاملے کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو مقدمے درج ہونے ہیں، یہ سائبر کرائم سے زیادہ جو ہونے ہیں وہ ٹیررزم کے مقدمے درج ہونے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے اس سارے کام کو بڑا سیریس لیا. اور جو کل باجوہ صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہوئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں انہوں نے کی، اور بڑی باتیں نکلنا شروع ہو گئی، متس بننی شروع ہو گئی، پروپوگیٹ ہونا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، شاید وہ اب اس کے بعد یعنی کہ یہ جب خبر آئی کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو پھر لوگ باتیں کر رہے ہیں نا. تو اب اس کو تعبیر جو اس کی کانوٹیشن ایک شہباز گل صاحب جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں منجو بلنڈر ہو گیا. کل شہباز گل صاحب جو ہیں وہ جو اے آر وائی کا پروگرام ہے رپورٹرز، اس میں صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے. تو ابھی تو یہ اے آر وائی کا بھی چاہ اتریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن فی الوقت جو ہے وہ ابھی کسی پرانے خمار میں ہے کہ شاید کوئی بحالی ہو جائے گی یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پرانی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی بہت شدید قسم کا یو ٹرن لینا ہے، کچھ تو لے چکے ہیں لیکن شدید والا لینا ہے. تو اس پروگرام میں بیٹھے جو شہباز گل صاحب ہیں، جب ان کا نام آیا سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ میرا نام تو غلام حسین صاحب آپ نے ڈالا ہے. غلام حسین صاحب چوئی صاحب آپ تو مجھے اچھی طرح جانتے تھے. غلام حسین چوئی صاحب میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ وہ بیسکلی چودھری غلام حسین صاحب کو مخاطب نہیں کر رہے تھے، وہ اسی کو مخاطب کر رہے تھے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ بزرگوں مانجو بلنڈر ہو گیا. یعنی ان کا مخاطب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے یا اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنا اور پھر لوگوں کا یوں سڑکوں پہ آنا، یوں لگ رہا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑا بھنڈ ہو گیا ہم سے. تو سر اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں، اگر آپ کی خوش فہمی ہے تو وہ خوش فہمی آپ کی دور ہو جانی چاہیے جو آج چھاپے پڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت جو بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، ہماری اطلاع کے مطابق جو وہ پلان کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کی فوج کو جو ایک اس کے اندر ایک وائرس آ گیا نا، یہ والا جو ان پیجز کے ذریعے آیا ہے، جن کو آج گرفتار کیا گیا ہے، جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے،
یہ جو عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم نے جتنی بھی مہم چلائی کہ فلاں چور، فلاں غدار، فلاں کرپٹ، فلاں امریکہ کا یار، یہ سارا جو دماغوں کو خراب کیا ہے، سوچ میں انتشار پیدا کیا ہے، اس پروپیگنڈا مہم نے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے۔ میں نے 6 مہینوں میں نے پاکستان کی فوج کے وہ جو رینکس اینڈ فائل جو کہا جاتا ہے، رینک اینڈ فائل میں اس طرح کی جو اگر کوئی وہ جو سوچ متاثر کرے گی، جو وائرس آ گیا ہے اگر کہیں پہ، تو اس کو فارغ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ اس کے لیے پہلا کام ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں پہلے ان کو پکڑیں۔ ان کو پکڑنے کے بعد ایک لیٹر، ابھی ہماری اطلاع ہے، اس کو کاؤنٹر چیک بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ایک لیٹر دوبارہ جاری کیا گیا ہے اور وہ پورے رینک اینڈ فائل میں آیا ہے لیٹر، اور کہا گیا ہے کہ جی کہ کوئی ہمارے سیاسی نظریات نہیں ہے، کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے، اور جو اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کرتا پایا گیا اپنے سوشل میڈیا کسی اکاؤنٹ پر، اول تو دور ہو جائیں، اس سے چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑتے تو اگر کوئی چیز پائی گئی تو ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا آپ کے خلاف۔ تو یہ جو باجوہ صاحب، یا یہ دیکھیں یہ کوئی بھی ہو، یہ وارے میں نہیں ہے، یہ ایک ڈسپلن فورس، ایک کمانڈ، ایک جو کمانڈ ہے، یہ اس کے وارے میں نہیں ہے کمانڈر کے، کہ اس کی جو فورس ہے وہ جناب پولیٹیکلی جو ہے وہ اتنی زیادہ آلودہ ہو جائے، یا اس کے اوپر اتنا اس کے جو کہہ لیں کہ جو سوچ ہے اس کو خراب کر دیا جائے۔ میں پراپر جو الفاظ ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں استعمال کر رہا، میں تھوڑے سے اور الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ پہلے ہی وہاں پر ماحول کچھ اس طرح کا ہے اور آپ اوپر سے ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا۔ اگر ایک احساس ہوا ہے تو یہ خوش آئند بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے مطلب کوئی آپ کا پسندیدہ فیورٹ بندہ جو ہے کسی کا بھی، وہ اگر اپنے سیاسی مخالفین کو بے جا جھوٹ موٹ جو بھی کہہ لیں آپ، وہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور پھر گند پھیلا رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ چپ کر کے دیکھتے رہیں گے تو وہ آپ کچھ نہ کریں، آپ اس کو بس اتنا کہیں کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، آپ صرف تھوڑا سا کان ہو جان۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے جو ہاتھ صاف کیا تھا اپنے سیاسی مخالفین پہ، اب وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب اس وقت بیٹھ کے انہی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک آپریشن جاری ہے، خاموش آپریشن، اور اس جو پلیوٹ کر دیا گیا ہے سوچوں کو، پراگدا کہتے ہیں ہم، یا خراب کر دیا گیا سادہ الفاظ میں، کہ بندے کے سوچنے کا انداز ہی غلط ہو گیا، وہ ٹھیک کرنا۔ اب اس کے لیے پتہ نہیں وہ بڑے ٹیکنیکل میئرز ہوتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جرم ہے جو جس کا ارتکاب ہو رہا تھا، پہلے تو وہ جو ارتکاب کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ضروری ہے، پھر وہ جن کے آرڈر کے اوپر کر رہے تھے ان کو پکڑنا ضروری ہے، کہ تاکہ وہ مزید کوئی بھرتیاں کر کے کام نہ شروع کر دیں۔ مقدمے چلنے ضروری ہیں، عدالتوں میں کیس چلنے ضروری ہیں، اور عدالتوں میں فیصلے ہونے ضروری ہیں۔ یہ ایک سائیڈ ہے، اس آپریشن کا ایک پارٹ ہے کہ نیوٹرلی سارے کے ساتھ سب کچھ ہو، نیوٹرلی، مطلب یہ کہ کوئی ذاتی انتقام والی بات نہیں ہے، اور نہ اس طرح کی کوئی سوچ پائی جا رہی ہے۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو پلیوٹ ہو چکے ہیں ذہن، جو ذہن خراب ہو چکے ہیں، ان کو اس سسٹم سے دور کیا جائے، نمبر 1، اور پھر ان کے لیے کچھ سیشنز جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کے سیشنز وہ کروائے جائیں، ان کو بتایا جائے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، یہ چیز اس طرح سے ہے، بھائی غدار کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ غدار دینا پاکستان میں بڑا آسان کام تھا، میرا خیال ہے کہ اب جو پہلے لوگوں کو غدار قرار دیا کرتے تھے، اب لوگ ان کو غدار قرار دے رہے ہیں، الٹ چیز وہ ہے، وہ گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک بڑا ٹینشن والا ماحول ہے۔ دنیا کی کوئی فوج اس طرح نہیں چل سکتی، دنیا کی کوئی ڈسپلن فورس اپنا ڈسپلن یوں قائم نہیں رکھ سکتی جو عمران خان صاحب کی آمد کے بعد جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، اور 6 اکتوبر کے بعد خصوصاً۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ، انہوں نے، میں یہ الفاظ میں نہیں اپنے منہ سے ادا کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے زیادتی کی ہے، میں بس اتنا کہوں گا۔ انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر حملہ کیا ہے، اور جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے جو ادارے ہیں قائم ہیں ان کو انہوں نے
کسی نے مجھے وہ فریال ہماری بی بی ہیں وہ سوشلی ایکٹیوسٹ ہیں ٹویٹر پہ بھی ہیں, انہوں نے مجھے وہ ٹیگ کیا کہ ٹیگ نہیں کیا میرا خیال ہے کمنٹ کیا ہے کہ جو آپ سن کہتے ہیں اس کو سیند کہتے ہیں اردو میں, نقب سے زیادہ جو لفظ ہے نا وہ جو معنی اپنے پورے کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ سیند ہے. تو وہ جو نقب یا سیند لگائی تھی, سن لگائی تھی عمران خان صاحب نے, وہ بڑی زیادتی کی تھی اپنے اقتدار کے لیے. اور خبریں کچھ اور بھی ہیں, ہیلی کاپٹر والی خبریں کچھ اور بھی ہیں کہ کون کون گیا تھا, وہ میں ذرا تصدیق کر رہا ہوں ایک دو جگہوں سے, وہ تصدیق ہوگی تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. فی الوقت باجوہ صاحب کے پاس جو اسائنمنٹ ہے وہ ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر, جب بھی انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, نومبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, تو وہ تب تک یہ جو وائرس پھیلایا گیا ہے پاکستان کی فوج کے رینک اینڈ فائل کے اندر, اس وائرس سے پاک کرنا ہے پاک فوج کو, یہ وہ سوچ رہے ہیں. اور جو کل رات نہیں تھے وہ کچھ کر رہے تھے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.